हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में इस नए सिलसिले के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये पुराने अहदनामे के ताल्लुक़ से है और हम उन तशरीहात और तफ़ासीर को देखने की कोशिश करेंगे जो हम आम तौर पर सुनते हैं या गुज़श्ता कई सालों से, दहाइयों से और सदियों से सुनते आए हैं और वो लगती हैं कि जैसे दुरुस्त हैं। जैसा कि आजकल मीडिया का दौर है। मीडिया में हम जितनी बार किसी चीज़ को सुने उससे यकीन होने लगता है कि शायद ये दुरुस्त बात है, लेकिन अगर उनकी तहकीक करें तो फिर हमें कई दफ़ा पता चलता है कि ये सच बात नहीं है। तो कलाम मुक़द्दस की तफसीर के ताल्लुक़ से भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, लिहाजा हमें इसको गौर से देखना चाहिए और देखने की ज़रूरत है। तो आज पहली किस्त में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 18वीं से 20वीं आयत जो है उस पर हम बात करेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि जी जब खुदा ने इंसान को या आदम को पैदा किया तो उसने अपनी जो हुकूमत है वो अब जो अपना इख्तियार जो है वो जानवरों की और परिंदों का नाम रख कर ज़ाहिर किया। उसके साथ फिर ख़ातून का या औरत ज़ात की तख्लीक का ज़िक्र है कि खुदा ने कहा कि इन जानवर और परिंदों में से आदम की मानद कोई नहीं है, तो मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद पैदा करूँगा। तो ये लफ्ज़ जो है मददगार, इसकी बुनियाद पर लोग फिर ये कहते हैं कि औरत जो है वो आदमी की मददगार के तौर पर पैदा की गई है। ये ऐसे ही है जैसे कोई स्किल्ड जो माहिर कारीगर हो और उसके साथ जो काम करने वाले हैं वो कारीगर नहीं होते लेकिन वो उसके मददगार होते हैं, लिहाजा उनका वो मकाम नहीं होता जो फुल कारीगर जो है या एक्सपर्ट है उसका होता है। तो इससे फिर लोग अख्ज़ करते हैं मददगार से कि औरत जो है उसको आदमी से कम पैदा किया गया है, उसका दर्जा आदमी से कम है। तो ये है एक तशरीह जो काफ़ी देर से मसीही कलीसियाओं में मौजूद है और ये कल्चर्स में या सकाफ़तों में भी सरायत कर चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस हद तक दुरुस्त है। पैदाइश की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब दूसरा बाब और उसकी 18वीं से 20वीं आयत में आपकी खिदमत में पढ़ता हूँ। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद ने कुल दश्ती जानवरों और हवा के परिंदे मिट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चपाओं और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद ना मिला। अब ये जो लफ्ज़ मददगार है अंग्रेज़ी में हेल्पर है, इसके मुख्तलिफ मतलब लिए जाते हैं या कॉनोटेशंस ली जाती हैं। बहुत सारी कॉनोटेशंस हो सकती हैं, लेकिन इस हवाले के अंदर इसके तारीख़ी और अदबी कॉन्टेक्स्ट में यानी हिस्टोरिकल और लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में इस लफ्ज़ मददगार का क्या मतलब लिया जाना चाहिए और क्या मतलब होना चाहिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं कि हेल्पर के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो क्या है। वो इब्रानी ज़ुबान में एज़र लफ्ज़ है और ये पुराने अहदनामे में बहुत दफ़ा इस्तेमाल हुआ। अब हर आयत को या जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो तो हम नहीं कर सकते इस छोटी वीडियो में। इस लफ्ज़ मददगार को जब हम देखते हैं इन 4 मुख्तलिफ हवालों में, तो उससे क्या इसकी मुराद ली जानी चाहिए और क्या मतलब बनता है। तो आइए चलते हैं। पहला जो पैदाइश की किताब के दूसरे बाब के अलावा जो ज़िक्र आता है हेल्पर का या मददगार का, वो है पैदाइश की किताब उसका 49वां बाब
اور اس کی 25ویں آیت کے پہلے حصے میں اس کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے، لکھا ہے کہ یہ تیرے باپ کے خدا کا کلام ہے جو تیری مدد کرے گا۔ یہاں پہ مدد کے لیے یا مدد کے لیے وہی یا مددگار کے لیے ایزر لفظ ہی استعمال ہوا ہے، اور اس سے یہ کہیں تاثر نہیں ملتا کہ یعقوب جب اپنے بیٹے یوسف کو برکت دیتا ہے تو وہ جب مدد کا حوالہ دیتا ہے تو وہ خدا کو کسی طرح سے یوسف سے کم کر کے بیان کرتا ہے۔ دوسری جو ہے جگہ جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اسی مددگار کے تعلق سے لفظ ایزر، وہ ہے خروج کی کتاب ہے، اس کا 18واں باب ہے اور اس کی 4 آیت ہے۔ جب موسیٰ اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے تو اس کا نام کیا رکھتا ہے؟ وہ لکھا ہے، اور دوسرے کا نام یہ کہہ کر الیعزر رکھا تھا کہ میرے باپ کا خدا میرا مددگار ہوا۔ یہاں پہ جب موسیٰ الیعزر کہتا ہے خدا میرا مددگار، تو کسی طرح سے بھی موسیٰ جو ہے خدا کو اپنے سے کم کر کے پیش نہیں کرتا، یعنی یہ لفظ جو مددگار ہے اس میں یہ تصور نہیں ملتا کہ خدا کسی طرح سے موسیٰ سے کم ہے۔ چوتھی جگہ جہاں پر آپ اس کا ذکر دیکھ سکتے ہیں وہ ہے استثنا کی کتاب ہے، اور اس کا 33واں باب اور اس کی 7ویں آیت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، آئے خداوند تو یہودا کی سن اور اسے اس کے لوگوں کے پاس پہنچا، وہ اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں سے لڑا اور تو ہی اس کے دشمنوں کے مقابلے میں اس کا مددگار ہوا۔ اب موسیٰ یہاں پہ خدا کو پھر مددگار کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ کسی طرح سے خدا کو اسرائیل سے کم کر کے پیش نہیں کرتا، اور یہ اس میں تصور ہمیں نہیں ملتا۔ اب پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مددگار، اس کے علاوہ 4 اور جگہ پہ، تو 3 جگہ پہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ مددگار وہی ایزر لفظ، اور وہ ہے استثنا کی کتاب کا 33واں باب ہے اور اس کی آیت ہے 29۔ لکھا ہے کہ مبارک ہے تو اے اسرائیل، تو خداوند کی بچائی ہوئی قوم ہے، سو کون تیری مانند ہے؟ وہی تیری مدد کی سپر اور تیرے جاہ و جلال کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن تیرے متی ہوں گے اور تو ان کے اونچے مقاموں کو پامال کرے گا۔ یہاں پھر لفظ ہیلپر یا ہیلپ ایزر لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے کسی طرح سے بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ خدا جو بنی اسرائیل کی مدد کی تیری مدد کی سپر ہے، یہ جو مدد ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کو پھر بطور مددگار کسی طرح سے کم پیش نہیں کیا گیا۔ تو ان چند مثالوں سے ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ لفظ مددگار جو پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو مرد سے کم پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب اس آیت کی تشریح کیسے کی جانی چاہیے؟ ہم نے پہلے یہ پڑھا ہے کہ خدا نے عورت کو آدم کی مانند بنایا، اور مانند سے مطلب یہ ہے کہ اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے، کورسپونڈنگ، اس کے ساتھ اس کی مماثلت ہے، اس جیسی انسان بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عبرانی میں لفظ ہے کھنجگو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو آدمی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے،
بلکہ یہ حوالہ یا یہ جو ہے ریلیشن شپ وہ کمپلیمنٹری ہے، سوٹیبل پارٹنر کی بات ہے، ایک کے ساتھ جو مناسبت ہے، جو مطابقت ہے یا مماثلت ہے، اس کے تعلق سے عورت کو پیدا کیا گیا ہے اور آدمی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ تو یہ جو ریفرنس ہے عورت کے تعلق سے آدمی کے مددگار کے طور پر، یہ کسی طرح سے بھی عورت کو انہرنٹلی یا بنیادی طور پر اس کو آدمی سے کم نہیں کرتی، بلکہ اس کا مقام ایک جیسا ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تصور ہے عورت ذات کے بارے میں کہ وہ کسی طرح سے آدمی سے کم پیدا کی گئی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ مددگار کے طور پر پیدا کی گئی ہے، تو عبرانی کا لفظ جو ہے وہ کسی طرح سے اس کا تاثر نہیں دیتا اور اس کی یہ تشریح درست نہیں ہوگی کہ عورت کم ہے، بلکہ اس لحاظ سے یعنی اس کانٹیکسٹ میں یا بائبلی کانٹیکسٹ میں عورت کو زیادہ جو عزت اس کی تکریم کی جانی چاہیے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے، اور اس کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ آدمی اور عورت دونوں کو خدا نے اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں 20ویں آیت، لکھا پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ دونوں کو اختیار رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ یعنی یہ دونوں آدمی اور عورت دونوں ہی خدا کی صورت اور شبیہ پر پیدا کی گئے ہیں اور اس کی مانند پیدا کیے گئے ہیں۔ دونوں کو اختیار کا حکم دیا گیا ہے، لہذا اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنی تکریم کے لحاظ سے عورت کو کسی طرح سے خدا نے آدمی سے کم پیدا نہیں کیا، بلکہ اگر ہم خدمت کے تعلق سے یا یسوع مسیح کی اس تعلیم کے تناظر میں خدمت کو دیکھیں جو یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں تمہارے درمیان خدمت لینے والے کی نہیں بلکہ خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، تو یوں خدمت کرنا یا مددگار ہونا خدا کی صفات کی عکاسی کرنا ہے۔ یہ گاڈ لائک کیریکٹر ہے، گاڈ لائک کوالٹی ہے یا خصوصیت ہے۔ تو مددگار کو لے کر عورت کو کم سمجھنا نہ یہ تھیولوجیکلی درست ہے اور نہ یہ بائبلی تعلیم کے مطابق ہے، بلکہ اس کی عزت کرنا، اس کو احترام اور تکریم کی نگاہ سے دیکھنا، یہی درست اس کی تفسیر ہے اور یہی خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ میری امید ہے کہ آپ کی اس ویڈیو کے وسیلے سے کچھ مدد ہوئی ہوگی، اور بھی ویڈیوز میں بناتا رہوں گا تاکہ ہم خدا کے کلام کی مل کر تحقیق کرتے رہیں اور اس کو درست طور سے سمجھنے کی پہلے کوشش کریں اور پھر دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ خدا کرے کہ ہم بھی اپنی خواتین کو گھروں میں، معاشرے میں، کلیسیوں میں ان کی عزت اور احترام کریں اور یوں خدا کے کلام کی کامل فرما برداری کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔